बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, 26वीं तरमीम के बाद थाना शादमान में आज लाओ घराव पर दोबारा 74 साल यास्मीन राशिद को इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुना दी। मियां महमूद रशीद 10 साल की कैद सजा, लिखी सजा पढ़ के सुना दी। एजाज चौधरी को 10 साल लिखी सजा जज साहब ने पढ़ के सुना दी। साबक गवर्नर सरफराज उमर चीमा को 10 साल कैद लिखी सजा पढ़ के सुना दी, जबकि आलिया हमजा और सनम जुवेद को 5-5 साल कैद सुना दी गई। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी को जलाओ गिराओ और पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमा से बरी कर दिया गया। ये फैसला कोट लखपत जेल में एटीसी जज ने फैसला सुनाया। याद रखें नाज़रीन, इससे कबल भी यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, इनको 10-10 साल लाहौर, फैसलाबाद और सरगोदे की अदालतों से सजाएं सुना दी गई हैं। ये तो बक्कर मंडी में उतने जानवर नहीं बिकते जितनी अदालतों से, इंसदाद दहशत की अदालतों से फैसले सुनाए जाते हैं। पहली दफा पाकिस्तान 1947 को वजूद में आया। किसी बड़े सियासतदानों को पुरअमन एहतजाज करने पर 10-10 साल सजाएं, यानी कि 100 साल तकरीबन सजाएं सुना दी गई हैं। और एक रोज कबल इस्लामाबाद इंकशाफ हुआ था कि बानी पीटी इमरान खान, जो 2 साल से कोट अडयाला जेल में बंद है, जिन्होंने 5 मरतबा डील से आफत की, उनकी जायदाद की नीलामी का हुक्म भी इश्तिहार जारी कर दिया। ताकि मौजूदा हुक्मरान अपनी नाकामियां छुपाने के लिए तहरीके इंसाफ को माइनस करते करते अवाम में अपनी साख खो चुकी है। और अहले इल्म और गैर जानिबदार हल्के कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर शवाफ इलेक्शन होते हैं तो कौंसलर का भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान ने 13 अगस्त को, एक तरफ पाकिस्तान जब 14 अगस्त 1947 को बना, योम आज़ादी मनाया जाता है, जो मैं भी आज़ाद हुआ, आप भी हुए, लेकिन उसके बाद 78 साल पीपल्स पार्टी और नॉन लीग, दो खानदानों ने हमें गुलाम रखा। इमरान खान ने जमहूरी आज़ादी के लिए 13 अगस्त की रात को तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं के पूरे मुल्क भर में, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, केपीके में, सिंध, बलोचिस्तान में, एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा और एक हाथ में तहरीके इंसाफ का झंडा पकड़कर पुरअमन एहतजाज करने की, यानी कि जमहूरी आज़ादी की कॉल दी है, जिस पर पीटीआई के झंडों की, पीटीआई के कारकुनों के क्रैकडाउन के बाद मुल्क भर में पीटीआई के झंडों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ है। 3 कपड़े के बने हुए कपड़ों के झंडों के खिलाफ क्रैकडाउन भी इस हुकूमत के क्रेडिट में जाता है। इससे पहले इतना जुल्म शायद जियाउल हक ने भी नहीं किया। नाज़रीन, ये सजाएं इंसदाद दहशत गर्दी जज 9 मई के मुकदमात में चला रहे हैं, जिसमें गवाह झूठे, एफआईआर झूठी, प्रोसिक्यूशन कुछ साबित नहीं कर सका। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जो मौजूदा हुक्मरान को लाए, यानी कि नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, उनकी करप्शन छुपाने और उस हुकूमत को तूल देने के लिए तरीके इंसाफ के खिलाफ सजाओं को मीना बाजार लगा हुआ है। इससे पहले इमरान खान को तोशाखाना केस में सजा सुनाई गई, साइफर केस में सुनाई गई, इद्दत केस में सुनाई गई, अल कादर में सुनाई गई, और 7 माह से उनका केस नहीं सुना जा रहा। और 3 रोज कबल उनका अल कादर 2 में केस था। उन्होंने, क्योंकि अहम हलकों को चैलेंज करते हैं, तो उनका 15 अगस्त को डेट डाल दी गई। नाज़रीन, दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा ये सजाएं हमारे लिए आज़ाद है। 25 करोड़ आवाम को जमहूरियत की आज़ादी देने और अदलिया को दबाव से निकालने और गूंगे बहरे मीडिया को जुबान देने के लिए ये 10-10 साल की सजाएं यही अदालतों से ख़त्म होंगी जब इस्लामाबाद, पाकिस्तान की अदलिया दबाव से आज़ाद होगी। याद रखें, 26वीं तरमीम में करने के लिए तरीके इंसाफ के लोगों को नकाब पोशों ने पार्लियामेंट से अगवा किया था। अब आ जाते हैं कि
اس سزاؤں کا تو مینا بازار لگا ہوا ہے۔ دوسری طرف خواجہ آصف نے کہا کہ بیوروکریسی پلید ہے۔ اے ڈی سی آر جس سے 14 کروڑ روپیہ مل گیا، اربوں روپے کی انہوں نے کرپشن کی، اور خواجہ آصف نے کہا بیوروکریسی پلید ہے، اور 90% پرتگال، امریکہ اور دیگر ممالک کی نیشنلٹی لے چکے ہیں اور اربوں روپے منی لانڈرنگ سے ہیں۔ لیکن پاکستان میں پچھلے 3.25 سال سے جس طرح کرپشن اور منی لانڈرنگ اور لوٹ مار کو فروغ دیا گیا، اس میں سے کسی ایک شخص کو بھی سزا نہیں دی گئی۔ کرپشن جائز، پرامن احتجاج کرنا جرم۔ صحافی سچ بولے، اس کا معاشی قتل آف ایئر لے سے نوکری نکال دو۔ جج آئین اور قانون کے مطابق جسٹس منصور علی شاطر من اللہ فیصلہ کرے تو انہیں چیف جسٹس بننے سے روک دو، ان کی جگہ یہی آفریدی لگا دو یا امین الدین لگا کر من پسند فیصلے لو۔ تیری اعتراض ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک میں بے آئین اور بے قانون ہو چکا ہے۔ اس پر ناظرین، عمران خان کی جائیداد کی نیلام۔ ناظرین، اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ کی جانب سے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جائیدادوں کی نیلامی کا اشتہار جاری کیا گیا ہے۔ اشتہار کے مطابق نیلامی نیب میں ریفرنس بے با مقام یونین کونسل 12 کہو کی نیلامی میں عمران خان کا موضوع مہرہ کی نور کی جائیداد کو پیش کیا جائے گا۔ نیلامی میں 248 کنال 8 مرلے رقبہ اور 504 کنال 3 مرلے رقبہ نیلام کیا جائے گا۔ یہ وہ شخص ہے بانی پی ٹی عمران خان جو ورلڈ کپ جیتا، جس نے اپنا ہی گھر بنی گالا کا شوکت خانم کے نام کیا، جس نے 3 کھربوں روپے لگا کر ہسپتال بنائے، جو ایک تصویر پہ ایک ٹی شرٹ پہ سائن کر دے تو 10 کروڑ کی مل جاتی ہے۔ اب اس کی بانی پی ٹی آئی کیونکہ حکومت موجودہ نظام سے ڈیل نہیں کرے، جائیداد نیلام کر رہے ہیں۔ ناظرین، نیلامی میں حصہ لینے والے افراد 50 لاکھ روپے کا پے آرڈر نیب کے نام جمع کرائیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نیلامی آج 11 بجے ہونی تھی، لیکن ابھی جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تاحال نیلامی میں حصہ لینے کے لیے کوئی بھی شخص نہیں پہنچا، اور سکتا ہے کہ کنسانچ نیلامی کسی نے نہ دے کے صرف اعلان کر دے کہ نیلام کر دیا گیا ہے۔ لیکن کیا عمران خان اگر 34 سال مختلف کیسوں میں قید کے بعد نہیں جھکا؟ یہی خواجہ اسحاق ڈار ہیں جو نواز شریف کے خلاف 164 کے بیان منی لانڈرنگ اور اربوں روپے کے ہوئے، ان کا گھر بھی نیلام کیا گیا تھا، لیکن وہاں وہ مل گیا۔ عمران خان کا قصور ہے کہ وہ ملک میں آئین اور قانون کو نیلام ہونے سے بچانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، تو وہ شخص جس کے ایک کال پر میراتھن کرے تو 1 ارب روپیہ جمع ہو جائے، اب اس کی جائیداد نیلام ہو رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے طاقتوروں سے اختلاف رائے کرنے والے کا انجام۔ کبھی ججوں کی ویڈیو بناؤ، مریم نواز ٹھیک کہتی تھی، میرے پاس بڑی بڑی ویڈیو ہے، اور کیپٹن صفدر کہتے تھے ہاؤس فل تصویریں لگیں گی۔ کیا ویڈیو کی وجہ بیوروکریسی خواجہ آصف کے مطابق پلید ہے، کھربوں کی کرپشن کرتی ہے۔ زکوٰۃ ہو، ایف آئی اے ہو، نیب ہو، وابڈا ہو، ایل ڈی اے ہو، ریونیو ڈپارٹمنٹ ہو، اریگیشن ہو، ہائی وے ہو، کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے جہاں اربوں روپے کی روزانہ مبینہ کرپشن نہیں ہوتی۔ لیکن وہ حکومت کی شیر باز اور اوپر والوں کو حصہ دیں تو پاکستان میں کرپشن بھی نیک نامی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اسلام آباد میں 50 مساجد کو شہید کرنے کا فیصلہ ملک بھر میں ہلچل مچ گئی ہے۔ ناظرین، اسلام آباد کی گرین بیلٹ پر تعمیر 50 مساجد کو شہید کرنے کے فیصلے نے ملک بھر میں ہلچل مچا دی ہے۔ سب سے زیادہ رد عمل اس وقت آیا جب جامعہ مسجد مدنی کو شہید کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق مسجد کے ملبے میں ہی نماز ادا کی گئی، انتظامیہ کی طرف سے لگائے گئے پودے اکھاڑ دیے گئے، مقامی علماء اور دوبارہ مسجد کی بنیاد رکھ دی، اعلان کیا کہ مسجد پھر سے اسی مقام پر بنے گی۔ دوسری طرف ناظرین کہتے ہیں کہ جو جعلی الیکشن ہوئے تھے 8 فروری 2024 کو، جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جیتے تھے، جو لائے تھے، ان کا اور 1 پیج پھٹ گیا ہے۔ اس کے لیے ایک ایسے شخص کا نام لیا جا رہا ہے جو کبھی زندگی میں کونسلر بھی نہیں ہوا، یعنی کہ میری مراد محسن نقوی صاحب کے ساتھ ہے، جو وزیر داخلہ ہے، اور سب کو پتا ہے کہ وہ وزیر داخلہ کیوں ہوئے، نگران وزیر اعظم کیسے، وزیر اعلیٰ کیسے بنے۔ نئے وزیر اعظم کی شدری چھوڑی گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ شہباز شریف سے زیادہ تابع داری کوئی نہیں کر سکتا، وہ تو اپنے کونسلر کے اختیارات استعمال نہیں کر رہے، ان کے اختیارات تو کوئی اور کر رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ
باتیں عام ہیں کہ وزیر اعظم چینج ہو سکتا ہے، تاہم اس میں حکومت کا رد عمل نے اسے بے تکا قرار دیا۔ اسلام آباد کے حلقوں میں ایک بڑی خبر گردش کر رہی ہے کہ لسٹیں بننا شروع ہو چکی ہیں، کرپشن کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، ون پیج پھٹ گیا ہے، اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہو چکی ہیں، حکومت کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، کیونکہ خواجہ آصف نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کر دی تھی اور حکومت اصولی موقف لے چکی ہے، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق پیج کو کچھ نہیں ہوا، صرف رنگ بازی کی جا رہی ہے، ایک کہ عمران خان کو اندر رکھے اور دوسری اس کی خبریں نہ آئیں۔ لیکن ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے کئی دعوے کیے گئے جو پورے نہیں ہوئے، مسائل ضرور ہیں، لیکن جب تک عمران خان کا سیاسی خوف ہے یہ ون پیج مجبوری میں رہے گا۔ نہ پیپلز پارٹی کو نون لیگ سے محبت ہے، نہ نون لیگ کو پیپلز پارٹی سے۔ آصف علی زرداری نواز شریف کو دھرتی کا ناسور کہہ چکے ہیں، شہباز شریف کہہ چکے ہیں پٹے میں گھسیٹیں گے، بلکہ پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق نے ختم کرنے کے لیے وہ جنیجو لیگ بنائی، اسی میں سے بچے نے انڈا دیا اور نون لیگ نکلی۔ یہ عمران خان کے جب تک اس کی عوام میں 80% مقبولیت ہے، گو کہ یہ حکومت جتنی لاچار ہے، جتنی بیس لیس ہے، یہ تو چلا کوئی ہو رہا ہے، کٹ پتلیوں سے چلنے والے اپنے خود اختیارات استعمال نہیں کر سکتے، یہ تو اپنے دفتر میں اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے۔ ون کے پیج قائم رہ گئے گا۔ اس سال کوئی ایشو پیدا ہوتا ہوا بظاہر نظر نہیں آتا، اگر کچھ ہوا تو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ہوگا، جبکہ ناظرین رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہم ایکسٹینشن کے خلاف ہیں۔ یاد رکھیں کہ نواز شریف لندن میں اشتہاری تھے، خود خواجہ آصف نے کہا تھا کہ نواز شریف کو جب پلیلیٹس کم چکے ہوئے تھے ہمیں عدالتوں اور عمران خان حکومت نے نہیں، قمر جاوید باجوہ نے بھیجا تھا۔ اسی پر رانا ثناء اللہ نے خواجہ آصف نے کہا تھا کہ ہمیں ایکسٹینشن کے لیے عمران خان نواز شریف نے حکم دیا تھا کہ قمر جاوید باجوہ کو عمران خان دور میں 3 سال کی ایکسٹینشن دو، جبکہ پہلے 2018 کے الیکشن کی دھاندلی کا الزام نواز شریف اور نون لیگ پوری قمر جاوید باجوہ پر اور موجودہ وزیر اعلیٰ بھی ان پر الزام لگاتی تھی، لیکن جب ڈیل ہو گئی تو اس کو ایکسٹینشن دی۔ اس کے بعد نواز شریف اور اسحاق ڈار کو لندن جانے دیا گیا، پھر 4 فروری کو عوام نے نکل کر عمران خان کے منتخب لوگوں کو اور ووٹ ڈالے، امیدواروں کو، اور وہ 200 سیٹیں لے چکے۔ اسی لیے عمر محمد زبیر جو نواز شریف کے ترجمان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جب 17 سیٹ والوں کو آپ اقتدار دو گے تو ملک معاشی تباہی کی طرف بھی جائے گا، نارکی کی طرف بھی جائے گا، اور ملک میں امن و امان قائم نہیں ہوگا۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اس وقت بیوروکریسی اربوں روپے کی کرپشن کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ 1981 سے وہ اقتدار میں ہے، ان کے والد نے مجلس شورا ضیاء الحق میں تھے، اگر بیوروکریسی جب یہ آئے تھے تو اے سی تھا، گریڈ 22 میں ہو گئے۔ کرپشن ختم کرنا تو حکومت کا کام ہے، لیکن جو حصہ لیتے ہیں وہ کرپشن ختم نہیں کرتے۔ محمد مالک ہمارے دوست نے دیا تھا کہ لسٹیں تیار کر لی گئی ہیں پرتگال کی اور جن لوگوں نے کرپشن کی ہے۔ کیا لسٹیں اس لیے تیار کی گئی ہیں کہ انہیں بلیک میل کر کے پھر من پسند کام کرائے جائیں اور سیاسی مخالفین کو کچلا جائے، ججوں سے من پسند فیصلے کیے جائیں، میڈیا کی زبان بندی کی جائے؟ کرپشن پاکستان میں اس وقت اگر حصہ دو تو کرپشن آزاد ہے، ایمانداری کی سزا ملتی ہے، سچ بولنے کی سزا ملتی ہے، جمہوری جدوجہد کی سزا ملتی ہے۔ کرپشن کرنے پر تو آپ کو پرکشش عہدوں پر تعینات کیا جاتا ہے، آپ سیاسی مخالفین موجودہ حکمران کو کچلتے جاؤ اور من پسند آئی جی کوئی بن جائے، کوئی چیف سیکرٹری بن جائے، کوئی چیئرمین ایف پی بار بن جائے، جو سا چاہے عہدہ لے لو، جتنا زیادہ ظلم کرو گے اتنی زیادہ مرات ملیں گی۔ ملک میں آئین اور اعتراض احسن صحیح کہتے ہیں، آئین اور قانون بے توقیر ہو چکا ہے۔ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کیے بغیر امن اور ترقی ممکن نہیں۔ دوسری طرف بھارت بلند بالا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے گا۔ 10 مئی کو جو پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا تھا اور ان کے 7 رافیل مار گرائے تھے، اگر اب بھارت نے پاکستان کی طرف میلی اٹکائی تو پھر بھارت شکست فاش اس کا مقدر ہوگی۔ عمران خان اور عمران خان کے پوری پارٹی کے خلاف سزاؤں کو مینا بازار جاری ہے۔ یہ لنڈے کی سیل کب ختم ہوگی، یہ ظلم کب ختم ہوگا؟ جب عوام باہر نکلے گی۔ عوام کب نکلے گی؟ جب آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔